आपको देखे हुए कई महीने हो गए। ये आंखों की रोशनी तो आप ही को देखने के लिए मांगी थी मैंने। सरकार कहाँ चले गए? या तो मैं जहां हूं वहां आप आ जाएं, या आप जहां हैं वहां मुझे बुला लें। एक इश्क ये भी है। रोती रही, सरकार मुझ पर करम फरमाए, मुझ पर करम फरमाए। सब होते हुए भी मुझे सुकून नहीं है, क्योंकि आप नहीं है। आप मुझे मिल जाए तो सबका मिलना ना मिलना बराबर। बस मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, या रसूल अल्लाह बगियन में बहार तुम्हीं से है। वो लड़की कहती है मैं रोती रही, अम्मी आयशा कहती है वो तड़पती रही, मैं उसे देखती कुरान पढ़ती रही। या रसूल अल्लाह दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम्ही तो हो। सरकार मुझ पर करम फरमाए, मुझ पर करम फरमाए। मेरे बच्चे हैं वो हंसते हैं तो दिल पर हथौड़े गिरते हैं। क्यों? हमें मुस्कुराहट उसी वक्त अच्छी लगती है जब मेरे सामने आपका चेहरे मुबारक होता है। आपके जाते मुबारका के चेहरे हुस्न को अब देखने से महरूम, मुझ पर करम फरमाए। सरकार मैं जहां हूं यहां आप आ जाएं, या जहां आप है मुझे वहां पर बुला लें। अम्मी आयशा कहती मैं कुरान पढ़ती रही, वो खामोश हुजूर की कब्र पाक से लिपटी रही। जब मेरा वक्त पूरा हुआ तो मैंने कहा बेटी उठ। मैंने कुरान तकमील की, मुकम्मल किया जो पढ़ना था, और उसके बाद मैंने कहा उठ। तो मैं वो लेटी थी, तो मैंने कहा बच्ची हुजूर से मोहब्बत करती है, हुजूर के आशिकों में से है। मैंने उसके हाथों को उठाना चाहा तो मैं खुद बैठ गई। अम्मी आयशा कहती जब मैं खुद बैठ गई तो मैंने उसे पूरी कोशिश की, पूरी ताकत जमा की कि इसको जगाऊं उठाऊं, तो वो कैसे उठती। साहिब वो बात भूलना नहीं। अम्मी आयशा कहती जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो ना उठ पाई, और फिर क्या हुआ मालूम है? मैं कैसे उसे उठा पाती? जब गौर से मैंने उसकी नब्ज पकड़ी तो कब्र मुस्तफा से लिपट के उसका इंतकाल हो चुका था। इसी बरेली में आला हजरत सरकार के मजिले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने कहा था, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, या रसूल अल्लाह जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। ये कौन सा इश्क था जो हमारे बच्चों के पास नहीं? मेरे बच्चे ने मुझसे, वो शर्माता है, मुझसे बोला कि अम्मी से बोला आइलिया से कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा कि अब्बू से कह दीजिए मुझे पढ़ा दें। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बेटे मैं तुझे नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह चाहेगा तो तू पढ़ लेगा, उसका रसूल चाहेगा, गौस पाक चाहेंगे तो पढ़ लेगा। तो बोले क्या पढ़ना चाहता? ये बातें नहीं कि रिकॉर्ड हुआ आप कुछ समझे ना ना, लेकिन मैंने उससे कहा तू कुछ भी कर ले, लेकिन मेरी दो वसीयत है, मेरी ताकीद है। कहा क्या? मैंने कहा कभी हराम ना खाना और कभी नमाज ना छोड़ना। ये दो काम तू करता चला जा मेरे बेटे, मुझे तेरी दौलत और शोहरत के लिए तू क्या चाहता है? बोले मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। बोले तू चला जा कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे भरोसे मत रहना, अल्लाह चाहेगा तभी ऐसा होगा। समझे? मगर एक बात है, मुझे तेरी शोहरत और इज्जत और दौलत की परवाह नहीं है, हुजूर गौस पाक करम फरमाए, बस इतनी सी गुजारिश है, जिंदगी में कभी हराम न खाना। उसने गर्दन झुकाई, कहा जरूर इंशाअल्लाह। साहिबो आइए इस इलाज की तरफ चले, जो इलाज हम अच्छे डॉक्टर के पास नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुआशरे खराब हो गए। आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हमारी बहन बेटियां किस हालत में हैं, ये हमको और आपको सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो मोबाइल लेके घर से चले आते और उसे ऑफ करके अपनी जेब में रख लेते तो समझ में आता कि शायद वो सो चुकी होंगी। लेकिन मैं माफी चाहता हूं, शायद 90% घरों की लड़कियां, औरतें सब जाग रही हो मोबाइल की वजह से। लेकिन आप में से और मुझ में से, मुझे भी शामिल रखिए, कोई ये नहीं पूछने वाला है कि मेरी बीवी तूने ईशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तूने मगरिब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कोई नहीं पूछता। रात रात भर मुसलमानों के बच्चे रेस्टोरेंट पे, उधर होटल पे, उधर ढाबे पे, वहाँ की पनीर अच्छी है, वहाँ के शीरमाल अच्छा है, वहाँ की तंदूरी रोटी अच्छी है, रात भर गपशप करते रहते हैं। खुदा की कसम कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं। मस्जिद में चले जाइए तो छिपकली का बीट कुरान के पारों के ऊपर रखा हुआ है। न जाने कितने महीने से किसी ने मस्जिद में झाड़ू नहीं लगाया। ये बात मैंने 2 साल पहले कही थी। बाबा फरीदगंज शकर से किसी ने कहा था, मैं आपकी तकरीर सुनता हूं लेकिन बातें असर नहीं करती हैं। बाबा फरीदगंज शकर ने फरमाया कि तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? उसने कहा जी हुजूर। कहा अगर मस्जिद है तो उसमें झाड़ू लगाया कर। उसने कहा इससे क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ करेगा। माफी चाहता हूं, बात दबने न पाए साहिबो, कभी भी तो अपने बेटे को लेकर के आ जाओ मस्जिद में।
30 سال سے قرآن کے اوپر جو جزدان ہے وہی پرانا والا ہے جس کو دادا پڑھا کرتے تھے. 30-40 سال سے وہی پرانا پھٹا ہوا جزدان ہے. ہمارے ہاں ٹی وی کے پردے بدل گئے, ہمارے ہاں فریج کے بدلے ہر موسم کے اعتبار سے بدلتے ہیں, ہمارے ہاں اس صوفے کے کور کھڑکیوں کے پردے بدلتے رہتے ہیں سال میں. لیکن قرآن کا جزدان وہی 40 سال سے چل رہا ہے. پھٹ گیا, دیمک نے قبضہ کر لیا. لیکن مجال نہیں کسی کی بہن بیٹیوں کو لے کر کے مارکیٹ جائے پردے میں اور کہے کہ آج میں سب سے قیمتی کپڑے خرید کر کے قرآن کے جزدان کا انتظام کرنا چاہیے. یہ آپ کا کام ہے اور میرا کام ہے. کوئی نہیں کہ اپنے بچوں کو لے کر کے آپ چلے آتے ہیں بریلی, وہاں کا ریسٹورنٹ بڑا مشہور ہے, وہاں کے کھانے کی وہاں کی چیزیں بہت مشہور ہیں, آپ بیٹا یہ کھا لے, بیٹی یہ کھا لے. کبھی تو اپنے سگے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر کے مسجد میں چلے جائیں اور چٹائیاں اٹھائیں, جھاڑو لگائیں, جو گرد و غبار وہاں سے نکلے اسے چہرے پر ملے. خدا کی قسم وہ اللہ کا گھر نہیں صاف ہوگا, تمہاری نسلوں کے دلوں کی صفائی ہو جائے گی. سمجھ رہے آپ کیسے جائیں گے؟ مسجد گئے, مسجد مسلمانوں کے بچے, اللہ اکبر. کبھی آپ نے سنا نہ ہوگا کہ مسجد سے قرآن غائب ہو گئے. کبھی نہیں سنا, نہیں سنا ہوگا. کبھی نہیں سنا کہ مسجد سے رحل غائب ہو گئی, پنسورا غائب ہو گیا. ہاں یہ سنا ہوگا مائک غائب ہو گیا, ہارن غائب ہو گیا, مشین غائب ہو گئی. اس میں کیا ہندو بھائیوں کے جرم ہے؟ ہمارا جرم ہے. آپ بلا وجہ ان کو پریشان نہ کریں, ادھر مت جائیں, ایرو ادھر نہ گھمائیے, ہمارا قصور ہے. مسجد میں استنجا خانے کے لوٹے زنجیروں میں بندھے ہوئے, ان لوٹوں کو بھی خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بیچ کر پن پٹی نہ خرید لیں. جب اس قسم کی سچویشن سے ہم دو چار ہوں گے تو خدا کی قسم یاد کر لو کہ دہلی ہو یا اتر پردیش ہو, حکومتوں کی تبدیلی کی دعا مانگنے والوں کی دعائیں کبھی قبول نہیں, اور برے سے برے ادوار دور آنے والے ہیں. آئیے اس کے حل کی طرف وعدہ کرو, تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ. آپ قرآن شریف میں کہا تھے سورہ فاتحہ میں, سورۃ الفاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیا معنی ہوتے ہیں؟ نہ آواز نہیں ہے یہ سب کی, بولے یہ تو میرے گھر کے لوگ ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, اونچی بولے. کیا؟ پھر سے بولے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے میرے مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. یہی بڑے کام کا ہے, یہی بڑے کام کا ہے. سنیں آپ, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ایک سوال کروں آپ سے, سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لکھنؤ سے آگرہ ایکسپریس وے بنا یہی صراط المستقیم ہے؟ مجھے بتایا وہ جو ممبئی میں پونا ہائی وے بنا ہوا وہی صراط المستقیم ہے؟ جو بنارس سے ہنڈیا سے لے کے کوکراج آیا ہوا ہے, فتح پور کانپور لائن, یہی سیدھا راستہ ہے؟ جو سیدھے بریلی سے جا کے لکھنؤ ملا تھا یہی صراط المستقیم ہے؟ نا نا نا, پھر سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں یار؟ سیدھا راستہ تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے, اسی پہ چلنے کی دعا مانگی گئی تھی. نا نا نا, اگر سیدھا راستہ آپ تلاش رہے ہیں, صراط المستقیم کسے کہتے ہیں, تو مکہ شریف میں حضور کی زندگی کی سب سے بڑی 2 خوبیوں کی بات کرتا ہوں میں, اور پھر آسان گفتگو میں آ جاتا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا تھا, اے مکے کے لوگوں, تمہارا میرے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تم مجھے کن آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ تم مجھے کن آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ میں کیسا ہوں تمہاری نظر میں؟ تو مکے کے اپوزیشن لوگوں نے معلوم کیا کہا تھا؟ 2 خوبیاں حضور کی بیان کی تھی, اور یہی خوبیاں سیدھا راستہ ہے. کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صادق ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے. آپ امین ہیں, امانت دار ہیں, کبھی حرام نہیں کرتے. سمجھ گئے؟ آسان فارمولا ہے, آسان باتیں کرتا ہوں. سیدھا راستہ سچ بولنے کو کہتے ہیں, سیدھا راستہ حلال کھانے کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دعا کریں حضرت, ایسا دعا فرما دیں کہ میرے بچے پاک اور طیب اور طاہر احسن ہو جائیں, اللہ کے ولی ہو جائیں. ایسے ہو جائیں گے, ایسے اللہ کے ولی ہو جائیں گے. صوفی سلطان فرماتے ہیں جب لڑکے آوارہ ہو جائیں, لڑکیاں آوارہ ہو جائیں, خبردار کسی معوذ دعا تویز لکھنے والے کے پاس مت جانا, کسی بندش کرنے والے کے پاس مت جانا, کسی عامل کے پاس مت جانا کہ بہت بڑا وہ عامل ہے, دعا تویز کے ذریعے سے ہمارے گھروں کی جو آوارگی ہے اسے دور کر دے گا. اگر دل کہے تو ایک جملہ سن کے سبحان اللہ کہنا. صوفی صاحب کہتے ہیں خبردار اگر بچے آوارہ ہو جائیں, ان کے لیے کہیں کوئی دعا تویز کے لیے مت جانا. بولے پھر؟
بولے پھر دسترخوان پر غور کرنا، کہیں سے کوئی حرام لقمہ میرے گھر تو نہیں آ رہا۔ بس بہت ہی چھوٹا، آپ کو جامعۃ الرضا جانے کی ضرورت نہیں، منظر اسلام، مظہر اسلام، جامعہ نوریہ رضویہ باقرگن، آپ کو جامعہ علیمیہ، جامعہ اسلامیہ، جامعہ اشرفیہ، جامعہ غریب نواز، جامعہ اشرف، جامعۃ الازہر کہاں مصر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ان مبارک خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آیا۔ پھر آپ بھی تو چھوٹا موٹا عالم بن سکتے ہو، صوفیہ کہتے ہیں سچ بولتے رہو، حلال کھاتے رہو۔ آپ عالم نہ بن سکے تو کیا ہوا، نسلیں عالم دین بنیں گی۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول نہ بن سکے تو کیا ہوا، نسلیں عاشق رسول بنے گی انشاءاللہ کہہ دو۔ اب آئیے بات کسی حوالے سے کرتا ہوں، وعدہ کرو اس پر عمل کریں گے ہم اور آپ دونوں انشاءاللہ۔ ایک تبرک ہے، ایک پتھر شریف ہے، حضور غوث پاک سیدنا شیخ کی بارگاہ کا۔ عبد القدیر بھائی نے کہا تھا کہ آستانے پہ لگانے کے لیے، تو میں نے کہا میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا مجھ سے بولے کہ رات میں لے لیجئے گا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ کے خادم نے عطا فرمایا، وہ پتھر شریف ہے غوث پاک کی بارگاہ کا، تو انشاءاللہ میری گزارش ہے آپ لوگ اس کی زیارت کر کے جائیے گا انشاءاللہ۔ وہ ان بزرگوں کے مرہون منت رہے گا، پھر جہاں سرکار چاہیں گے آستانے پر اسے چسپا کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ گاہے بگاہے اس کی زیارتیں بھی آپ ہمیشہ کرتے رہیے گا انشاءاللہ بول دیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے بات کرتا ہوں تبدیلی کا بیس کیا ہے۔ دعا، تعویذ، بندش، کتابیں، ڈگریاں، عہدے، یہ حسن، یہ پرسنالٹی، یہ کوٹ پیڈ، یہ چائی، یہ جبے، یہ دستار، یہ شملہ، یہ ہونٹ، یہ پگڑیاں، نا 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 نا۔ میں ایک بات کرتا ہوں، بچے کھیلنے کھیلنے دیجیے، اپنی آواز کو ادھر رکھیں۔ جب کوئی محفل قبول ہوتی ہے نا تو اس قسم کی آوازیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اسی حوالے سے خوش ہے تو یہی تو صاحب عرش چاہتے ہیں کہ میرے آنے سے لوگ خوش ہو جائیں، ان کو خوش رکھیے۔ آپ میری بات کو سنیں، آپ نے کبھی سنا کہ شیر اور بکری نے ایک گھاٹ پر پانی پیا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ جلدی بولیں، کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھ، کیسے دیکھیں گے؟ شیر کو اتنے قریب سے کون دیکھتا ہے؟ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ محاورے میں آ گیا، کوئی دبنگ قسم کا آدمی، گاؤں میں لڑائی ہو جائے تو دو پارٹی کو جمع کر کے ڈانٹ کے بٹھا کے بیٹھو، ایک دوسرے سے کمپرومائز کرو، لڑائی بند کرو، تو لوگ کہتے ہیں یار فلاں نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پہ پانی پلا دیا۔ یہ محاورہ تو کہتے ہیں لیکن کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ آج میں بتاتا ہوں، یہ ریئل ہے، ریئل، یہ واقعہ ریئل ہے، یہ سچا واقعہ۔ کیا؟ آج سے 1350 سال پہلے ملک شام جسے سیریا کہتے ہیں، اس کے جنگل میں ایک بہتی ہوئی ندی ہے، نہر ہے، اس نہر کے کنارے پر ایک ہی وقت میں ایک ہی گھاٹ پر شیر بھی پانی پی رہا تھا اور بکری بھی پانی پی رہی تھی۔ کوئی بولے نہیں، شیر بھی پانی پی رہا تھا، بکری بھی پانی پی رہی تھی۔ دیکھنے والے شخص نے کہا یار کیا بات ہے، شیر اندھا ہے کیا؟ بکری پاگل ہے کیا؟ یہ شیر بکری پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی کیوں نہیں؟ تو معلوم ہے کیا جواب آیا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ بتانے والے نے کہا یہ شیر، پوچھا کہ شیر کس سے ڈر رہا ہے جو بکری پر حملہ نہیں کر رہا ہے، اور بکری اتنا بے نیاز کیوں ہے؟ تو بتانے والے نے کہا تجھے پتا نہیں، اس وقت مسلمانوں میں ایک ایسا بادشاہ جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے کہ جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ناروں کی جھونک میں یہ آپ کے بہت زور سے سبحان اللہ کہنے میں یہ دب نہ جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس وقت ایک مسلمان بادشاہ ہے، اس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے کہ جنگل کا شیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ اتنا سنا تو میں تڑپ گیا، میں نے کہا ترا دیکھو عمر بن عبدالعزیز، آپ کہتے ہو کہ یہ کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ میں تو نام نہیں سنا، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز۔ ملک شام کی راجدھانی دمشق وہاں ان کی مزار شریفہ ہے، جس شہر میں حضرت خالد ابن ولید آرام کر رہے ہیں، جس شہر میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی آرام کر رہے ہیں۔ کاش آپ مچل کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جس شہر میں ابن بطوطہ کے ساتھ ساتھ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی آرام کر رہے ہیں، جس کے قریب میں ایک عظیم الشان قبرستان ہے جہاں پر امام حسین سرکار کی بیٹی مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں، جہاں پر کوئی منع کرے تب بھی سبحان اللہ کہنا، جہاں پر حضرت زینب آرام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بولنے کا وعدہ کرے بتا دوں، جہاں حضرت بلال حبشی آرام کر رہے ہیں، جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ بہت مبارک جگہ بھی ہے، قبرستان بھی ہے، وہ شہر بھی ہے، عمر بن عبدالعزیز۔ میں نے کہا دیکھو ان کا بایو ڈاٹا،
کیا بات ہے بھائی، اتنا ڈرتا ہے جنگل کا شیر ان سے؟ دیکھو یہ بھی بہت بڑے بادشاہ، پہلے گورنر تھے پھر بادشاہ بنے. ان کے باپ گورنر تھے بصرہ کے، سسر، سسر کے باپ اور باپ کے باپ ددیا سسر، یہ سب اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ تھے. میں جس کی بات کر رہا ہوں چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، اور یہ کشمیر سے کنیا کماری تک 3-4 ہزار کلومیٹر کے رینج کا ملک ان کے انڈر میں نہیں تھا، اور 25% سے زیادہ حکومتیں ان کے دسترس میں تھی، دنیا ان کے قبضے میں تھی. بہت بڑے لوگ تھے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہے صاحبوں. میں نے کہا دیکھوں ان کا بایو ڈاٹا کیسا ہے بھائی، دیکھوں تو ان کا بایو ڈاٹا. تو پتا چلا کہ ان کے دادا کے دادا کے دادا، ان کے نانی کے نانا کے نانا کون ہے. جب میں نے دیکھا تو ان کے پرکھوں میں ایک نام آیا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اسی کو دنیا حضرت عمر فاروق اعظم کہتی ہے. میرا امام کہتا ہے بڑی شیر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر. عمر فاروق اعظم حضور کے پہلو میں گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہوئے. وہ گنبد خضرا جسے شیخ منصور قلاؤنی نے بنوایا تھا، جو لکڑی کا ہے، لکڑی کا. گنبد خضرا کے سائے میں دعا مانگی ہے، میں نے مرنے کی مدینے میں. گنبد خضرا مبارک گنبد شریف ہے، اسی کے نیچے پہلوئے رسول میں لیٹے ہیں عمر فاروق اعظم. ان کے بارے میں حضور نے کہا تھا اگر دل کہے تو بولنا، اے میرے غلاموں کبھی نیکوں کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کر لینا. مانگنا نہیں کوئی. سنیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ سے بات کروں. آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے آخرت کی تیاری کا سبب بن جائے. ہو سکتا ہے ایک نیکی کی ضرورت مجھے آپ سے پڑ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک نیکی کی ضرورت میرے ان بزرگوں سے پڑ جائے. لہذا ایک نیکی کو اہمیت دیجیے گا. یہ دنیا ہے، یہاں تو بڑے بڑے رشتے والے آپ کو کمزور سمجھ کے بھی ایکسپٹ کر لیں گے، لیکن میدان معیشت میں مشکل کام ہے. ایک نیکی کوئی دوسرے کو دینے کو تیار. ماں بھی ٹھوکر مار دے گی بیٹے کو. آئیے اس ایک نیکی کی تلاش میں. میں نے ان کے پرکھے کو دیکھا تو نام آیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں نے پڑھی نا تو معلوم کرا کہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے بادشاہ تھے. اگر دل کہے تو ایک آدمی سبحان اللہ کہے گا. 1086 شہر ان کے اقتدار میں فتح ہوئے تھے، یعنی 14 کم 1100 شہر ان کے دور میں فتح ہوئے تھے. اللہ، اتنے بڑے بادشاہ تھے. دنیا میں اس وقت 2 بڑی سپر پاور حکومت تھی. ایک کو روم اٹلی کہا جاتا ہے، اور ایک کو مدائن کسرا ایران کہا جاتا ہے. دونوں بادشاہوں کے محلوں پر اگر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا تو عمر فاروق اعظم کے دور میں لہرایا تھا. آج آپ پر الزام آتا ہے دہشت گردی کا، انسانوں کی کھوپڑی کو فٹ بال بنا لیتے ہیں. نا 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 یار، آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہم واقعی ظالم ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو بھوکا دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، پیاسا دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. ہم کسی کو زخمی دروازے پر دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہندو ہے، ہمیں پڑھا رہنے دو تو لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کا دین کیسا ہے، کتنے سخت قسم کے لوگ ہیں. کاش ہم نے اسلام پڑھا ہوتا. عمر فاروق اعظم کے دور میں قانون تھا کہ میرے مدینہ شریف سے جو بغداد شریف ہے اس کا فاصلہ 1800 کلومیٹر کا ہے، وایا ارار بارڈر سے. کہتے ہیں سن، ایک خط لکھا آپ نے بغداد کے گورنر کو. اے بغداد کے گورنر، تیرے شہر کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک نہر بہتی ہے، اسے نہر دجلہ کہتے ہیں. اگر نہر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوکا سو گیا تو عمر فاروق اعظم تجھے سسپینڈ کر دے گا. آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ تو پڑھیں. اگر کوئی کتا بھوکا سو گیا تو عمر فاروق اعظم تجھے سسپینڈ کر دے گا. یہی فطرت تھی ان کے اندر. تو ان کی نسلوں میں جو آیا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز، اس کے اندر بھی یہ خوبی پائی گئی. اس نے ایک دور میں اپنے بلایا تھا کیبنٹ منتریوں کو. بولے بیٹھو. بولے کیا بات ہے؟ بولے آئس لینڈ کے علاقے میں، برفیلی وادیوں کے علاقے میں چڑیاں سخت برف باری میں کہاں جاتی ہیں؟ تو کسی نے کہا دب کے مر جاتی ہیں. جتنا اڑ سکتی ہیں اڑ جاتی ہیں، ورنہ برف کی پہاڑیوں مر جاتی ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے قانون بنایا تھا، خبردار پہاڑوں کے اندر ان کے اناج کا انتظام کیا جائے. گفا میں ان کے اناج کا انتظام اور وہاں گرمی کا انتظام کیا جائے، ایک پرندہ بھی مرنے نہ پائے، ورنہ اس علاقے کے پولیس ڈپارٹ کے بڑے بڑوں افسروں کو کی ناپ دی جائے گی. یہ عمر بن عبدالعزیز کا سسٹم تھا. یہ عمر فاروق اعظم ہے. سننا کچھ نہیں کرنا ہے، بس بیٹھے بیٹھے اپنے گھر اپنے بزرگوں کا دین لے کے جائیں. آج الجھن میں آپ بہت ہیں اور یہ الجھن اب بڑھتی جائے گی.
25 30 40 سال کے بعد اور بھی دیگر گوں ہو جائے گی، بتانے کے لائق نہیں ہوگی۔ آئیے سنبھلنے کی کوشش کریں، اس کے علاج پر غور کریں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود راتوں کو مدینہ شریف میں آپ اپنا چہرہ چھپا کر کے، جیسے یہ چہرہ ہے نا، اپنا چہرہ چھپا کر کے مدینہ شریف میں راتوں کو لاٹھی لے کے نکلتے تھے، پگڑی باندھ کر کے۔ کیا کرنے کے لیے؟ اگر کسی دروازے پر کوئی بزرگ ضعیف انسان کی تکلیف کراہنے کی آواز آتی تو اس کی دواؤں کا انتظام کرتے تھے۔ اگر کوئی بچہ روتا بھوک کی وجہ سے تو اپنے گھر سے راشن لا کر کے اس کے گھر میں چولہے پر پکاتے تھے، اور دل کہتے سبحان اللہ کہنا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس یتیم بچے کو کھانا کھلایا۔ اگر کوئی عورت ڈیلیوری پوزیشن پہ ہوتی تو اپنی بیوی کو رات کے آخری حصے میں اپنے گھر سے لاتے، اس عورت کی ڈیلیوری میں آسانیاں پیدا کرتے، زچہ اور بچہ دونوں کی سلامتی کی دعا کرتے۔ یہ اتنا بڑا بادشاہ اتنے بڑے کام کرتا تھا۔ آج ہم تو اپنی بہن اپنی بیٹی کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ چار پیسے آ گئے تو غریبوں کو حقارت سے دیکھیں گے، امام اور مؤذن کی قلیل تنخواہوں کا مذاق اڑائیں گے، ہاں پھٹے ہوئے لباس کا مذاق اڑائیں گے، پھر وہ اسٹیٹس کی بات کریں گے، یار یہ مولوی لوگ یہ ایسے ویسے بات کریں گے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ یہ عادت تھی، راتوں کو جب مدینے میں نکلتے تو ایک دن مدینے شریف میں جا رہے تھے اور ایسے ہی اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا، ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک عورت نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ کیا کہا؟ پوچھی بولے، میری بات سمجھ گئے؟ اور عمر فاروق اعظم کہاں تھے؟ دروازے پر کھڑے تھے، اندر کی آواز کو سن رہے تھے۔ آواز آئی، کیا؟ تو ماں نے کہا، اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو لڑکی نے کیا کہا؟ دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا۔ جلدی بولے، عمر کہاں ہے؟ ماشاءاللہ، کہاں؟ اب لڑکی کہتی عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے۔ پھر عورت نے کیا کہا اس کی ماں نے، ارے ملا دے۔ کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ جس کا دل کہے وہ اب بولے گا سبحان اللہ۔ لڑکی نے کیا کہا، اے میری ماں چپ، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ کیفیت بدل گئی عمر فاروق اعظم کی۔ آپ نے اس گھر پہ نشان لگایا اور سیدھے اپنے گھر واپس آ گئے۔ صبح چٹائیوں کو بچھا کے اپنا دربار سجایا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اپنا دربار سجایا، زمین پر بیٹھ گئے، اپنے 4 بیٹوں کو بلایا، پولیس بھیج کر کے نشان لگے ہوئے اس گھر کی اس عورت کو، اس کی بیٹی کو بلا لیا۔ جب وہ دونوں ماں بیٹی آ گئی، کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ لڑکی بیٹھ گئی، عمر فاروق اعظم اپنے بچوں سے مخاطب ہے، بیٹھ جاؤ۔ چاروں سگے بیٹے بیٹھ گئے۔ اب عمر فاروق اعظم نے اس عورت سے کہا، جو سمجھے گا وہ خوش ہوگا، اے عورت سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا، رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ عورت ڈر گئی، اوفو، اس کا مطلب ہے کہ بات پھیل گئی۔ عورت نے کہا، حضور یہ غلطی میری ہے۔ اچھا یہ کس نے کہا تھا؟ ارے امی عمر فاروق اعظم نے منع کیا۔ تو لڑکی نے کہا، یہ بات تو میں نے کہی تھی، وہ بھی اللہ کے حکم سے کہی۔ کتنا مبارک جواب ہے۔ اچھا یہ کس نے کہا تھا؟ ارے ملا دے۔ کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ عورت نے کہا، یہ غلطی میری ہے۔ اچھا پھر یہ کس نے کہا؟ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، حضور یہ بات میں نے کہی۔ خوب روئے عمر فاروق اعظم، خوب روئے، اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے میرے بیٹوں سنو، تم چاروں اپنی اپنی شادیاں اپنی اپنی مرضی سے کر سکتے ہو اسلامی سسٹم کے دائرے میں رہ کر، لیکن ایک میرا بیٹا میری مرضی سے شادی کر لے، ایک میرا بیٹا میری مرضی سے شادی کر لے۔ آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ دل کہتے سبحان اللہ کہنا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا، اس لڑکی سے تمہارا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اس لڑکی سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، تم چاروں میں سے ایک بیٹے کی۔ بیٹے نے کہا، ابو اس کے اندر کیا خوبی آپ نے تھوڑی دیر میں دیکھ لی ہے، کیا کوالٹی اس کے اندر آپ نے دیکھ لی ہے کہ آپ اس لڑکی کو میری بیوی، مجھے اس کا زوج اور اسے میری زوجہ، مجھے اس کا ہسبینڈ اور اسے میری وائف اور اپنی بہو آپ بنانا چاہتے ہیں؟
صاحب و دل کہے تو بولنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اس وقت عمر فاروق اعظم نے رو کے کیا کہا تھا، اے میرے بیٹے سنو، بات یہ ہے کہ یہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرتی ہے، اللہ سے اس قدر ڈرتی ہے، اس قدر ڈرتی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لڑکی جس گھر میں جائے گی، اس کی جو نسلیں آنے والی ہوں گی وہ اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گی، اللہ کا ولی بن کے۔ خوف، خشیت، ڈر اللہ کا جس کے دل میں ہوگا نا، اس کی نسلیں خدا کی قسم ولی اللہ بن کے پیدا ہوگی۔ اے میرے بیٹے، یہ ایسی پاکیزہ لڑکی یہاں سے جانے نہ پائے۔ اتنا سننا تھا کہ بیٹا کھڑا ہو گیا، اگر ایسی بات ہے ابو میں اس سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، یعنی چٹ منگنی پڑ گیا۔ اسی وقت دربار میں عمر فاروق اعظم نے اس غریب بچی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کیا، اور بیٹے نے اس غریب بچی کو قبول کر لیا۔ یہ دونوں جسم پاک جب اکٹھا اتصال کا ملن کا شرف پاتے ہیں تو ان کے گھر میں دیکھنے 1 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، انہی کی تیسری نسل میں، اب دیکھنا بات اچھی لگے تو بولنا، انہی کی تیسری نسل میں ایک ایسی عظیم الشان کوکھ بھی آئی کہ جس کی کوکھ سے 9 مہینے کے بعد اس کے شوہر کی محبت کی نشانی ظاہر ہوئی، اور اسی کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے، جو بادشاہت کے دور میں جس کے دھمک کا یہ عالم تھا کہ جنگل کا شیر بھی اس سے ڈرا کرتا تھا۔ بات یہ کوئی باپ، دادا، نانی، نانا رب سے ڈر جائیں تو نسلوں کے اندر یہ خوف ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ تو کیا مطلب، اگر دسترخوان پر حلال رزق آ گیا تو نسلیں انشاءاللہ حلال خور پیدا ہوں۔ آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھ سے کہتے ہیں بھائی آپ کیا کرتے ہیں، بولے وہ تھوڑا سا کام کچھ اوپر ہی ہے، کچھ دلالی ہے، کچھ رشوت ہے، کچھ ادھر ادھر کا کام کر لیتا ہوں۔ یار تو اس کا مطلب آپ حرام کھاتے ہیں؟ وہ بولا کہ وہ مجبوری ہے، 4 بچیاں ہیں، نہیں حرام کلاؤں گا تو کیسے پالوں گا، جہیز بڑے مہنگے ہیں، شادیاں، کھان پان، وہ پیلس میں اخراجات بہت زیادہ ہیں، اسٹیٹس بھی بچانا ہے، وہ نہیں حرام کے لاؤں گا تو بچیوں کو کیسے پالوں گا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ اسلام ہے؟ مجھے بتائیں یہ اسلام ہے؟ جو ہم نے کہا اگر حرام کے نہیں لاؤں گا تو میری بچیاں کیسے بڑھیں گی، میری نسلیں کیسے پاکیزہ ہوں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کاش اس شخص کو احساس ہوتا وہ پروردگار عالم ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، جہاں پر 10 mm کی پتری سے پورا خاندان روتا ہے، وہیں پر اللہ 1 سال 9 مہینے 8 مہینے تک 2.5 کلو کا بچہ ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ بھی مسکراتا ہے، ماں بھی مسکراتی ہے۔ ایسے سلیقے سے رکھتا ہے پروردگار عالم اس کی سیفٹی کے لیے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں حرام کھاؤں گا، نہیں حرام لاؤں گا، نہیں حرام کماؤں گا تو میرے بچے کہاں سے پلیں گے؟ میری 4 بچیاں، یہ اس کے اعلان ہے مسلمانوں کے۔ وہ باقاعدہ کھل کے بات کرتے ہیں، کسی اور ٹاپک پر بات کریں، حرام و حلال کی بات نہ کریں، ہمارے پر لوڈ بہت ہے، ہماری بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں، دلالی رشوت کے پیسے کمانا ہماری مجبوری ہے۔ میں ایسے بھائیوں سے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، ابھی بریلی شریف چلے جائیں، امام عبداللہ یافعی کی کتاب رکھی ہوگی، اس کتاب کو پڑھیے گا انشاءاللہ۔ آپ کو دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ بولے بھائی دقت تو نہیں ہو رہی؟ امام عبداللہ یافعی کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو پڑھیں، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، معلوم ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کی 5 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی۔ کتنی؟ آواز سب کی نہیں آئی؟ 5 بیٹیاں پیدا ہو گئی تھی، 5 بیٹیاں۔ اب 6ویں مرتبہ جب ان کی بیوی امید سے ہوئی نا تو معلوم کیا کہا؟ اپنی بیوی کو بلایا، بولے تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو شوہر نے کیا کہا؟ اب اگر یہ بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا، اگر یہ بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا، طلاق۔ تو لڑکی عورت رونے لگی، بولے اس میں میرا قصور کیا ہے، اس میں کیا تکلیف ہے بھائی، اس میں دقت کی بات کیا؟ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے لڑکی دے چاہے لڑکا دے۔ بولے نہیں مجھے 5 بچیاں مل گئی، اب بیٹی نہیں چاہیے، مجھے لڑکا چاہیے۔ لڑکی نے کہا یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ بولے طلاق دے دوں گا۔ بولے کیوں طلاق دے گا، رب کی مرضی ہے۔ بولے کوکھ تو تیری ہے، اسی کوکھ سے بچیاں پیدا ہوتی ہیں، جرم تیرا یہ بھی ہے۔ لڑکی رونے لگی، عجیب میرا ضدی شوہر ہے، میری کوکھ پر کہتا ہے، یہ الزام لگاتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دیں، جسے چاہے بیٹے دیں۔ اور بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جب ودا ہو کے جاتی ہیں تو باپ کیسے روتا ہے۔ آج بھی آپ گھر میں جائیں، بیٹیاں نہ ملے تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بیٹیاں کتنی پیاری ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے پہ رکھ کے سویا کرتے ہیں۔
امی زینب اور رقیہ ام کلثوم اور مخدوم کائنات سے حضور نے کتنی محبت کی. کبھی میں آؤں گا تو حضور کی ان بچیوں کی پوری زندگی کی شروعات سے لے کر کے جوانی اور شادی وغیرہ وصال تک کی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. میں حضور کے گھر کی ہسٹری بتاؤں گا, حضور کا پیراگراف پورا. آپ جیسے لوگ سننے والے ہوں اور اتنے لوگ کھڑے ہو کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں تو دعا کرو کہ اللہ نسلوں کو عاشق رسول بنا دے گا انشاءاللہ. علماء کرام کا بے لوث بغیر کسی مفاد کے بیٹھنا بھی یہ جلسوں کی روحانیت کی نشانی ہے. حقیقت بتا دوں, یہ جلسوں کی روحانیت کی نشانی ہے. تو بولے امام عبداللہ یافعی نے کہا کہ وہ پتہ کیا تو بولے کہ میری 5 بچیاں ہیں اور پھر وہ اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دوں گا. بیٹے بھائی آرام سے بیٹھے بھیا, آرام سے بیٹے. جوتا اتارنا حضور کی حدیث شریف ہے, جوتے پہن کے نہ بیٹھا کرو, اس سے تکلیف ہوتی ہے. ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہو. پھر سے بولیں ذرا اونچی آواز میں. اللہ تعالیٰ سرکار میرا شاہ ولی کی چوکھٹ پر ہم سب کو فقیر بنا کے لایا. آج ہماری دل کی دنیا بدل دے. بس اتنی سی دعا کرو آج گناہ سے نفرت ہو جائے. بس اتنی رسمی جملے نہیں ہیں, خدا کی قسم. بہت تھکا رہتا ہوں میں, بہت تھک جاتا ہوں اور میں بتا نہیں سکتا, لیکن پھر بھی جب کچھ اچھے لوگ ملتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے. امام یافعی فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میری بیوی رونے لگی, میری بیٹی تو محبت کی نشانی ہوتی ہے. اچھا آپ پھر بیٹیاں ہیں کہ نہیں؟ کن کے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ماشاءاللہ. ذرا کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے. اچھا ہاتھ تو پرسنٹیج کے اعتبار سے کم اٹھے ہیں, پھر اٹھا کے بتائیں, اٹھائے رکھیں کن کے گھر میں بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ذرا کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے. اونچی بولے اے اللہ تیرا شکر ہے. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کہا تھا اے میرے مولا جب تو کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا میں اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں. کہے سبحان اللہ کہو گے, مہمانوں کے آنے سے پیچھے والے دروازے سے کیا بھاگ جاتے ہو کیا؟ پھر سنیں آپ, موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے میرے مولا اگر کسی بندے سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے کیسے ظاہر کرتا ہے؟ دل گئے تڑپ جانا. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب میں کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو ان کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں. ذرا محبت سے بولیں. آپ چاہتے ہو کہ میری بچی آوارہ نہ ہو, میری بچی کا کریکٹر خراب نہ ہو, میری بچی بدکردار نہ ہو, میری بچی بدچلن نہ ہو, تو کیا کیا جائے؟ ٹاپک یہی چل رہا ہے کل ملا کر کے. ماں حسن نچوڑ یہی ہے کہ ٹاپک یہی ہے. لڑکیاں عالمہ ہیں اور بہک گئی. بڑے بڑوں کے گھرانوں کی لڑکیاں آوارگی کا شکار ہو گئی. بیس کیا ہے؟ دسترخوان. بیس کیا ہے؟ باپ اور ماں. وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے, درسگاہ ہے, کلاس روم ہے, وہ اچھا تو پھر اس سے پڑھ کے نکلنے والے بچے اچھے. کیا مطلب؟ اصل اچھی ہے تو پھر نسل اچھی ہوگی, خون اچھا ہے تو اولادیں پاک ہوں گی. ورنہ معلوم ہے بوڑھا انسان اپنے گھر کے بستر پہ پڑا ہوا تھا, اس کی بیوی نے کہا چھوٹا سا بیٹا, چھوٹی سی بیٹی, ایک بالغہ بیٹی, بھوکے مر رہے ہیں, کچھ کرے تو صحیح. میں جھاڑو پوچھا لگاتی ہوں, 2 روٹیاں ملتی ہیں, آدھی کبھی ہم کبھی بچیاں کھاتی کبھی آپ کھاتے. اے میرے شوہر کچھ کرے. شوہر نے کہا میں بوڑھا ہوں, مجھے کون بلائے گا مزدوری کے لیے. بیوی نے کہا کوشش تو کرے, کوشش تو کرے. بولے میرے اندر طاقت نہیں ہے. بیوی نے کہا گھر کی 2 روٹیاں آپ لے لیں, آپ جائیں, کوشش تو کریں. معلوم ہے وہ بوڑھا انسان روٹیاں کپڑے میں لپیٹ کر کے اپنے کندھے پہ رومال میں لپیٹ کے چلا گیا چوراہے پر. آج میں وہیں رہوں گا, اگر کسی نے مجھے مزدور بنایا تو مزدوری کروں گا, دال نمک چاول کے پیسے مل جائیں گے, میں اسے لے کے گھر آؤں گا. سب لوگوں کو شہر کے امیر لوگ اٹھا لے گئے. ہمارے ہاں زمین کھودنی ہے, ہمارے ہاں کھیت پہ کام ہے, ہمارے ہاں گھر بن رہا ہے, سب لے کے چلے گئے. لیکن وہ بوڑھا کہتا ہے میں روتا رہا, مجھے کوئی نہیں ٹچ کیا, مجھے کسی نے چھوا تک نہیں کہ تمہاری کیا مرضی ہے. میں تڑپتا رہا. شام ہوئی تو گھر آ گیا. میری بیوی نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا مجھ سے کسی نے کام ہی نہیں لیا تو مزدوری کہاں سے ملتی. بولے پھر؟ تو بوڑھا رو کے بولا وہ 2 روٹیاں تھیں, صبح سے دوپہر تک کھڑا رہا, تھک گیا, روٹیاں کھا کے پانی پی کے بیٹھا رہا, شاید مجھے کوئی لے کے جائے, کسی نے مجھے پوچھا تک نہیں. عورت نے کہا پریشان مت ہو, عورت خود بھوکی ہے. پھر پڑوس میں جھاڑو پوچھا لگا کے 2 روٹیاں لے کے آئی, صبح شوہر کو دیا, بولے جاؤ محنت مزدوری کرو شاید اللہ برکت دے. شوہر کہتا ہے میں چلا گیا, بوڑھا تھا. پھر دوسرے دن شام کو آیا نا تو چلا نہیں جا رہا تھا. عورت نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا, مجھ سے کسی نے کام ہی نہیں لیا.
کہ میں ان کے گھر میں جاتا، مزدوری کرتا، نمک روٹی دال چاول کے پیسے آتے، اتنا دیکھنا تھا کہ اس کی جو بچی تھی، وہ جو چھوٹی 7 سال کی، اس کے دم گھٹنے لگے، وہ چھوٹا سا بچہ بھی تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ بڑی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں نے اپنے آنسو کو چھپا لیے، لیکن بڑی بیٹی دیکھ رہی تھی کہ میری ماں میرے بوڑھے باپ سے کام کروانا چاہتی ہے اور میرے باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں۔ میری ماں کے اندر تھوڑی بہت طاقت ہے، جھاڑو پوچھا لگا کے روٹیاں لے کے آتی ہے، 2 دن سے وہ روٹیاں بھی اپنے شوہر کے نہیں میرے باپ کو دے دیتی ہے، 2 دن سے میرا بھائی میری بہنیں کچھ نہیں کھائے، یہ تو مرنے کی پوزیشن پہ آ گئے۔ بڑی لڑکی دیکھتی رہی، وہ 20-25 سال کی تھی۔ صبح کو اس نے کیا کیا، اٹھنے کے فوراً بعد غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، نقاب پہنا۔ ماں نے کہا بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ لڑکی نے کہا امی میری سہیلی کی شادی میں وہاں پر جا رہی ہوں۔ وہ جیسے ہی لڑکی جو ہے بن سنور کے نکلی نا، چلی گئی۔ اب گھر میں یہ بوڑھی عورت، بوڑھا شوہر، وہ 2 بچے پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں۔ بچہ تڑپتا تو ماں پتیلی کو چولہے پہ ڈال دیتی، اس پہ پتھر ڈال دیتی۔ شاعر نے کیا کہا تھا؟ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ آج امیروں کو احساس نہیں ہے، غریب لوگوں کو دیکھ کے نفرت کرتے ہیں۔ غزل کا شعر پڑھتا ہوں، اس نے کہا تھا گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شعر صرف سن لیجئے، کئی دنوں کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا تو کھانا منہ سے باہر آ جائے گا۔ ہمیشہ کوئی امیر امیر نہیں رہتا، ہمیشہ کوئی غریب غریب نہیں رہتا۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ جب شام ہوئی تو وہ لڑکی، جوان لڑکی گھر میں آئی، چپلیں اس کی باہر پڑی رہ گئیں، زور سے اندر چیخ مار کے چارپائی پر گر پڑی۔ جب چارپائی پر گر پڑی تو ماں بھی آ گئی، بوڑھا باپ بھی آ گیا۔ میری بیٹی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ لپٹ گئے۔ وہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، اس کے جو بھائی بہن وہ آ گئے، کیا ہوا میری بہن، کیا ہوا میری باجی؟ وہ عورت جو لڑکی تھی وہ لپٹ کے اپنے بھائیوں سے، ماں باپ سے لپٹ کے رونے لگی۔ تو باپ نے کہا میری بیٹی تو سہیلی کی شادی میں گئی تھی، رونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت نے، لڑکی نے کیا کہا؟ اے میرے باپ بیٹھے، اے میری ماں بیٹھ، اے میرے بھائی چھوٹے سے بیٹھ، اے میری بہن 7 سال کی تو بیٹھ، میں شادی وغیرہ میں کہیں نہیں گئی تھی، آپ کی چیخیں نکل آئیں گے۔ باپ نے کہا پھر کہاں گئی تھی؟ لڑکی نے کہا اپنی عزت بیچنے کے لیے گئی تھی، اپنی عزت بیچنے کے لیے، اپنے ضمیر کا سودا، اپنے حسن کو بیچنے کے لیے گئی تھی۔ باپ کی چیخیں نکل، باپ نے بچی کے دوپٹے پکڑ لیے، میری بچی تو کیا عزت بیچ کے آئی ہے؟ بچی نے کہا پہلے پوری کہانی سننے کا کیا؟ کہا 3 دن سے دیکھ رہی ہوں، امی کی روٹی لائی ہوئی آپ لے کے جاتے ہیں کام کرنے کی نیت سے، لیکن کوئی آپ سے کام لیتا نہیں، خالی ہاتھ واپس آتے ہیں۔ روٹیاں بھی آپ جو ہے ان کو، آپ روٹیاں کھا لیتے ہیں، ہم کو بھی نہیں ملتی، بھائی کو، بہنوں کو، ماں کو، سب 2-3 دن سے خالی پانی پی کے تڑپ رہے ہیں۔ میں 3 دن سے دیکھ رہی ہوں، اے میری ماں، اے میرے باپ، میں نے فیصلہ کیا تھا، کہیں ڈر ہے اس بات کا کہ میری چھوٹی سی بہن مر نہ جائے، میرا چھوٹا سا بھائی مر نہ جائے۔ بہت صبر کیا تو میں نے کہا میں کیا کروں، مجھ سے کون کام لے گا؟ تو پھر میں نے سوچا کہ اپنے رخسار کا سودا کیا جائے، اپنی عزت کو بیچا جائے۔ باپ طلب کے بولا ہے میری بیٹی تو نے یہ کیا کیا؟ بیٹی کہتی ہے میرے باپ میں بن سنور کے گئی شہر کے اس چوراہے پر، جس چوراہے پر اوباش اور ٹپوری قسم کے لڑکے دوسری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے کے طاق میں رہتے ہیں، اور جہاں پر صرف گناہوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اے میری باپ، میری ماں، میں تمہاری زندگی کے لیے گئی تھی، میں نے کہا میں اپنی عزت کو بیچ کر کے اپنے بھائی اور بہنوں اور ماں باپ کو زندہ تو رکھ سکتی ہوں، ارے میں جہنم میں جاؤں چلے گا، کم سے کم میری ماں، میرا باپ، میری بھائی بہن بھوکے تو نہ مرے۔ بولے یہ کیا کیا تم نے میری بیٹی؟ تو لڑکی نے کہا اے میرے باپ پہلے میری کہانی تو سنے، میں گئی تھی وہاں پر، لڑکیاں لڑکے تم ننگے دڑنگے پڑے ہوئے تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، میں بھی وہیں پر نقاب میں کھڑی ہو گئی اور میں بھی دعوت گناہ دینے لگی، اشاروں سے لوگوں کو بلانا چاہا، لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی، میری طرف کسی نے غور سے دیکھا ہی نہیں، میں کھڑی تھی، پھر میں نے سمجھا شاید یہ شرما رہے ہیں، تو میں نے اپنے نقاب کی پٹی ہٹا دی، انہیں پتا چلے کہ یہ چہرے خوبصورت ہیں اس لڑکی کے، مجھے بھی گناہوں کی طرف لے کے جائیں، میرے جسم سے کھیلیں، اور اس کے بدلے ملنے والے پیسے سے میں اپنے بھائی اور بچوں کے لیے، اپنی ماں باپ کے لیے روٹیاں خرید سکوں۔ باپ روتا رہا اپنی بچی کے پیر پکڑ کے، میری بچی پھر کیا ہوا؟ لڑکی کہتی ہے میرے باپ کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ بولے پھر؟ لڑکی نے کہا بہت دیر ہو گئی تو میں نے اپنے نقاب کی پٹی کو ہٹا دیا اوپر سے،
पूरा हिस्सा ऊपर का हटा दिया हिजाब को, हटा दिया और अपने बालों को मैंने बिखेर करके गुनाह की दावत दी। ऐ बड़े बड़े बाप के बादशाह पैसे वालों के बेटो, आ जाओ मेरे करीब, मेरी जुल्फों के साए में आ जाओ मेरे हुस्न से खिलो, मेरे लब रुखसार, मेरी पेशानी, मेरा हुस्न तुम्हें दावत दे रहा है। बाप कहता फिर? लड़की कहती है मेरे बाप, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, सब एक दूसरे से बातें गुनाहों की करते रहे, लिपटे रहे और शराब के नशे में पड़े रहे, गुनाह पे गुनाह होता रहा, लेकिन मेरे बाप किसी ने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा ही नहीं। मैं टूट गई, अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। सूरज डूबने लगा, सब अपने अपने घर गए, मैं भी बोझल कदमों से अपने घर की तरफ आने लगी। ऐ मेरे बाप, जैसे दहलीज पर पहुंची, अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कदम मेरे जवाब दे गए थे। बाप ने कहा फिर? बेटी ने कहा बस मैं धड़ाम से जमीन पर गिरी, चारपाई मेरे सामने आ गई और फिर ऐ मेरे बाप आप आ गए, मेरी माँ तू आ गई, मेरी बहनें मेरे भाई आ गए। बस मैं अपना जमीन, अपनी इज्जत, अपनी इस्मत, अपनी मोहब्बत, अपने रुखसार का सौदा करती, ऐ मेरे बाप सिर्फ आपका पेट पालने के लिए, ऐ मेरी माँ तेरी जिंदगी के लिए, अपने इस भाई, अपनी छोटी सी बहन की उखड़ती हुई सांसों को बचाने के लिए। लेकिन अफसोस ये है अब्बू की किसी लड़के ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, किसी टपोरी ओबाश किस्म के लड़के ने मुझे घूर करके देखा नहीं। साहिबो काश ये जुमला याद रहे आपको, भूलना नहीं, खुदा की कसम। मालूम है उस बूढ़े ने क्या किया? सीधे चला गया सजदे में, उसने कहा है परवरदिगार आलम तू अजीज है, इज्जत देने वाला है, तू कादिर मुतलक है, तू फाइल हकीकी है, तू जहन्नम से बचाने वाला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ऐ मेरे मौला मैं गुनाहों से बच नहीं सकता, ऐ मेरे मौला मैं नेकियां कर नहीं सकता जब तक तेरा फजल अजीम ना हो जाए। वो बूढ़ा रोता रहा, रोते रोते उठा, अपनी बेटी को सीने से लगाया, पेशानी चूमी, बोले बेटी फिर से कहे, आखिरी जुमले तूने क्या कहे? तो बेटी ने एक बात कही थी, ऐ मेरे बाप किसी ने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा ही नहीं। साहिबों का दिल कहे तो उसके बाप का एक जुमला बोल दो। उसके बाप ने बेटी की पेशानी फिर चूमी और एक जुमला कहा, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उसने कहा मेरी बेटी सुन, तेरी तरफ कोई बुरी नजर से क्यों देखता, आज तक मैंने किसी दूसरी बेटी को बुरी नजर से देखा ही नहीं। समझ रहे आप? तू जो घुसा है गैर के घर में, अपना दिल बहलाने को तेरे घर में कोई घुसेगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरों की बहन बेटियों पर उचटती हुई नजरें डालने वाले अपनी बहन बेटियों को वो चकला खाने छोड़ने वालों में शामिल होते हैं। आइए वादा करें कि अपनी निगाहों को हम अल्लाह की बारगाह से पाक रखने की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये होंगी कैसे पाक? कैसे पाक होंगी? तो ये जरूरी है कि दस्तरखान पर गौर करें इंशाअल्लाह। बोले इतनी मुबारक महफिल है, कोई एक आदमी दरमियान से खड़े